बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज पढ़नी है हमने अपने नावल की ज़ालिम नवाले की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं पहले कमेंट सेशन की तरफ, जल्दी से उसको रीड करके दैन हम अपनी एपिसोड का आगाज़ करते हैं। पहला कमेंट है फरीद आसिफ का, इट्स टू ऑसम नावल, थैंक यू। मलिक सबा का कमेंट है, एपिसोड वाज टू गुड। हाँ जी, मिशाल से पहले बिशा का निकाह हो गया ते जड़ा मिशाल तड़फी है अपने ते मिशाल आसमान दे तारे तोड़ के ले आएगी। तो सही कह रही थी आप। बाकी यार शाहज़र के साथ उसकी एक दुश्मनी थी, इट कुत्ते का वैर था। तो जो पता लगे कि भैन का उहदे नाल ही हुंदा तरफना तो जायज़ है ना, वो तो फिर उसको पता चल गया बाद में। लेकिन वो उसको फिर उस बाद ये भी धचका मिला कि भैन नहीं तू ही है बीबी। तो बस यार अगर मिशाल बिशा के आगे बेबस हो सकती है तो बिशा भी तो मिशाल के आगे बेबस हो सकती है ना। बेशक वो गलत कर रही थी लेकिन उसने बस उसको सपोर्ट कर दिया। लेकिन मिशाल तब अपने लिहाज से ठीक थी कि यार मैं सारे उसको समझाओ, ठीक है वो गलती पे थी, लेकिन यार उसको इस तरह का बनाने वाले में उसके पेरेंट्स का हाथ है। उसके पेरेंट्स को चाहिए थे उसको समझाते बेजा सख्ती करने की बजाय। बाकी क्या कह सकते हैं। लेकिन यह घट है मिशाल भी नहीं है। मिशाल ने जेड़ा भी हालत पहुंची ना अपनी ज़बान की वजह तो पहुंची। ज़बान की वजह तो इदा दी बंदियां ना जुतियां ही खानियां होंदियां। तो बस अभी मिशाल भी खा रही है, कुछ खा चुकी है, कुछ खाएगी। लेकिन शाज़र भी फिर गलत है। तो यार मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया, ठीक है। नहीं कि तुसी बगैर दी बन जाओ कि तुहानू अल्लाह पाक ने एक वो दिते हैं हकूक। अल्लाह पाक ने अगर मर्द का रुतबा बड़ा रखा ना तो अल्लाह पाक ने उसके प्राइस भी बड़े रखे हैं। नहीं कि ये क्या हुआ कि आपकी अना को चोट पहुंच गई है तो जी तुसी उन्होंने अगले बंदे ने ख़त्म ही कर दियो फड़ के। अपनी अना सलामत रखो, लख दिलाना तो दादी अना थे। बस मिशाल भी अपनी जिद पूरी की भाग के तो फिर बाद भजन दे गल्लां सुनियां इन्नियां ज़ुबान से उसने कम उसको किया। बाकी सारी एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू वेरी मच। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। आमिर खान का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त नावल आपी, वेरी नाइस आपी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको सही सलामत रखे। वेलकम, आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें, आपकी दुआएं हैं बस। अस्मा अदील, ज़बरदस्त एपिसोड। फारिया शेख ने हार्ट भेजे हैं। फिल्ज़ा इस्लाम, हाय डियर, नावल बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके पढ़ने का स्टाइल एंड कमेंट भी इंजॉय करती हूँ। सच्ची में खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है नावल सुन के। इतने अच्छे नावल के लिए थैंक वेलकम एंड थैंक्स टू यू टू। आई एम यार मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को इस तरह से मेरे पढ़े हुए नावल पसंद आते हैं, मेरी कोई बातें अच्छी लगती हैं। इट्स रियली ऑनर फॉर मी। फिल्ज़ा इस्लाम, कैसी हैं डियर? नावल, ये फिल्ज़ा का पहले भी फिल्ज़ा का ही कमेंट है। नावल बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आप रीड कर सारे नावल ही मुझे पसंद आते हैं। आपके कमेंट सुनने के लिए पहले से सुने हुए नावल भी मैं सुनती हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर फिल्ज़ा। यह सब आपकी प्यार मोहब्बत ही है कि जो अगर मुझे कुछ लोगों का रिस्पांस कम भी होता है लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आती हूँ, ठीक है। मरियम, ऑसम नावल, शाज़र को मरना नहीं चाहिए। शाज़र को कौन मार रहा है यार? मैं ऐसे नावल नहीं पढ़ती जिसमें हीरो या हीरोइन मर जाए। एक आधा अगर मैं पढ़ लिया है तो वो तो यार मजबूरन फरमाइश पे पढ़ा और मैंने पहले पढ़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसे ख़तरनाक नावल नहीं मैं पढ़ती। अब मुझे फरमाइश आई हुई थी उसकी, मत आए जहाँ है तू। मेरी बहन भी कह रही थी पढ़ लो, मैं कहा ना जी, ओहदे एंड ते हीरो मर जाता, इबाद मर जाता। मैं कहा मैं तो नहीं पढ़ना नावल। अच्छा जी, तमीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे लगा अपनी शादी का सुनकर मिशाल ज़रूर वापस जाने की बात करेगी। खैर मिशाल शेर है तो शाज़र सवा शेर, बड़ा मज़ा आने वाला नावल में। उन्हें वापस जाने की गल नहीं की सी, वो भज गई सी घरों, लेकिन हासिल फिर बेचारी को कुछ ना होया। आ तो गल सही की, दोनों चो घट कोई भी नहीं है। चंगे खूब छितरो छितरी होना इन्होंने अगे भी। तामीर खान, ये मिशाल बड़ी रूड बंदी है भाई, और इसकी मामा तो वो तो है ही लानती औरत। अभी स्टाइल वैसे आप ही स्टाइल, अच्छा मेरा स्टाइल वैसे आप ही ज़ुबैदा जहाँ सलार की तरह सुनाया करो। हाय कसम से आप ही ज़ुबैदा जहाँ को इतनी गाली पड़ी होगी ना, वैसे वो डिज़र्व करती थी यार। वो बंदी तो वाकई डिज़र्व करती थी, डिज़र्व ये भी करती है। बस वो जो जज्बात थे ना, वो जेडे जुल्म कर देंदी सी, वो मेरे दिलों बदुआवां निकलदियां सी ओनू। मर जाए ख़त्म हो जाए वो।
تو یہ ابھی دل سے نکلی ہیں، تو یہ تھوڑی کم لیول پہ نکلی ہیں، باقی کوشش کرتے ہیں اپنا لیول بڑھانے کی. آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو وہ کمی محسوس نہیں ہوگی. خیر بس ناول کی بات تھی یہ، بٹ یہ ناول بہت اچھا ہے. آپ کے سب ناول اچھے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں. اوکے سوری زیادہ لمبا کمنٹ ہو گیا، اللہ حافظ. نہیں یار سوری نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا کمنٹ لمبا ہو گیا، آپ اسے لمبا کمنٹ بھی کر سکتی ہیں. اللہ حافظ جی. مریم امجد آپ وہی ہیں نا مریم جس سے میری بات ہوتی ہے، جو مجھے میسیجز جنہوں نے کیے تھے. ویلن ریج آپی، اللہ آپ کو خوشیوں بھری زندگی دے، آمین. اور آپ ہمیں ایسے ہی اچھے اچھے ناول دیتی رہیں، آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ دعا میں یاد رکھنے کے لیے. ایسے ہی دعا میں یاد رکھیں. مبشرہ کاشف ویری ویری نائس. روبی شیخ نائس ناول. اچھا آپ عفت سحر کا سن رہی ہیں، شادی ہو کرے گی، یہ تو کامیڈی بھی ہے شاید. عامر خان سو سویٹ آپی ویری نائس. اسما دیل زبردست ایپیسوڈ. مشال سے ضد اس کی ماما اور بابا کا زیادہ اسی ماما بابا کا قصور ہے. صحیح بات ہے یار، ایسے ہی ہے. اچھا یہ جن کے کمنٹ سویٹ ہوئے نا، مجھے لگتا ہے یہ ایک سے زیادہ ایپیسوڈ انہوں نے سنی ہیں، تو اس لیے ہمیں. اچھا جی یار باقی اسما آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے پیرنٹس زیادہ قصوروار ہیں مشال کی نسبت. بشریٰ عظیم زبردست سیارہ پر کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے دونوں کے. چلیں دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. یار زیادہ ہو رہا ہے، ابھی آگے آگے مزید زیادہ ہونا ہے آج والی ایپیسوڈ پہ، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سمیرا ارشد ویری انٹرسٹنگ ایپی ہے. اچھا جی تھینک یو، تھینکس ٹو آل مائی پیارے پیارے لسنرز. تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. لاہور آ کر شازر کا چٹانوں کا سخت رویہ اور سخت ہو گیا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی رائے دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. گاؤں میں رہتے ہوئے وہ ایک حد تک برا رویہ رکھتا، اگرچہ وہ کسی سے نہیں ملتی تھی نہ بولتی تھی، مگر پھر بھی وہاں خود کو پرسکون محسوس کرتی. شازر بھی ہر وقت بدتمیزی نہیں کرتا تھا. بڑوں کے ادب میں وہ اکثر اس کی کڑوی کسیلی بڑے آرام سے سہ جاتا. وہاں وہ بہت لحاظ کر لیتا تھا، لیکن یہاں آتے وہ سرتا پا بدل گیا. ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنے لگا. دن رات جب چاہتا سر پر مسلط رہتا، کبھی جملے بازی سے جان سلگاتا تو کبھی دست و پا سے ادھیڑ دیتا. اسے ملنے والا بنگلہ بہت خوبصورت، وسیع اور ہوادار تھا. اوپر سے شازر نے اسے جس طرح سجایا بنایا تھا دیکھنے کے لائق تھا. لخ دی لعنت در شازر، بغیرت آدمی دے، لعنتی آدمی دے. پہلی نظر جب مشال نے دیکھا تو تعریف کے بنا نہ رہ سکی. سارا عمار ملازمین کی موجودگی میں اس کے لیے کرنے کا کچھ نہیں ہوتا تھا. شازر کے آفس چلے جانے کے بعد وہ جس وقت بیدار ہوتی تب تک سارا عمار ملازمہ سے گھر کی صفائی کروا کر فارغ ہو چکی ہوتی تھی. وہ ناشتہ کر کے نیوز پیپرز دیکھتی، کچھ وقت ٹی وی دیکھ کر گزارتی، باقی جو وقت بچتا وہ بلائی پھرتی رہتی. ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے. جب تھکنے لگتی تو شازر چلا آتا. وہ اگرچہ کچھ خاص نہیں کرتی تھی، مگر ایک شازر ہی سب پر بھاری تھا. دن رات کا عذاب اسے تو یہی لگتا تھا. شروع کے چند دن دونوں پارٹیز اور دعوتوں میں مشغول ہے. شازر کے دوست احباب اور دیگر جاننے والے ہر روز اس نو بیہاتہ جوڑے کو اپنے ہاں مدعو کر لیتے. اسے نہ چاہتے بھی شازر کا ساتھ دینا پڑتا. یہاں آ کر اس کی ڈریسنگ بھی بدل گئی تھی. وہ ہر وقت شلوار قمیض اور بڑے بڑے سے ہم رنگ دوپٹے اگرچہ شازر کی پرزور دھمکیوں سے مجبور ہو کر استعمال کرتی تھی، مگر اسے ان کپڑوں میں خود کو دیکھ کر اپنائی تو طمانینت کا ایک گہرا احساس ہوتا. اسے اپنا آپ اندر باہر سے بدلا بدلا لگنے لگتا. اس وقت وہ سارا اماں قریبی مارکیٹ گئی ہوئی تھی. چوکیدار گیٹ پر چوکس کھڑا تھا. خان سامہ اور اس کی بیوی گھر کا کام سمیٹ کر اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے. شازر نے اس کے باہر نکلنے پر سخت پابندی کر رکھی تھی. وہ صرف اس کی ہمراہی کہیں آتی جاتی تھی، جبکہ وہ سارا اماں کے ساتھ بھی کہیں آ جا نہیں سکتی تھی. اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ کتنے دنوں سے جولف کو برطانیہ فون کرنے کا سوچ رہی تھی. جب تک حویلی میں تھی اکثر فون کر لیتی تھی. یہاں آنے کے بعد سارا اماں کی وجہ سے اور پھر شازر کی کڑی نگرانی کی بدولت بہت دفعہ چاہنے کے باوجود فون نہیں کر سکی تھی. ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی. بہت احتیاط سے جولف کا فون ملا کر بات کرنے لگی. تقریباً 15-20 منٹ تک جولف سے برطانیہ بات کرتی رہی. جب سارا اماں آ گئی تو فون بند کر کے فارغ ہو چکی تھی. ان کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز میں خرد و نوش کی اور روزمرہ استعمال کی اشیاء تھی. کھانے پینے کی چیزیں وہ خود ہی لاتی تھی. اکثر وہ خود ہی کھانا ناشتہ تیار کرتی تھی. تم نے ناشتہ کر لیا؟ اسے اخبار پڑھتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ اور کام سے اجتناب بڑھ سکتی تھی سوائے کھانے پینے کے. وہ کھانا وقت پر ہی کھاتی تھی، خواہ وہ چند لقمے ہی کیوں نہ ہو. ایڈی ہیلتھ کانشیس. حویلی سے اکثر فون آتا رہتا تھا. وہ فون بہت کم ریسیو کرتی تھی. زیادہ تر سارا ماں خود ہی اٹینڈ کرتی تھی. جب بھی حویلی سے اسے بات کرنے کو کہا جاتا وہ صاف انکار کر جاتی. سوائے بیشا کی کالز کے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی. اس مسئلے پر اس کے اور شازر کے درمیان کئی دفعہ اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو چکی تھی اور نتیجہ حسب روایت صفر ہی رہتا. وہ عورت ہونے کے ناطے انا خودداری کا علم بلند کیے ہوئے تھی اور جھکنے پر تیار نہیں تھی. دوسری طرف شازر مرد ہونے کے ضم میں اسے دبانا چاہتا تھا. دونوں لعنتی، دونوں چول، ایک نمبر در راج کے چول. شازر وڈا چول، بے غیرت. جواباً اسے منہ کی کھانا پڑتی. وہ اسے ابھی تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی. سو نقصان دونوں برابر کا اٹھا رہے تھے. وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی. شازر اس کی پسند اور من مرضی کا نہیں تھا. جب برتی کا سودا تھا وہ اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی. اپنے ہر عمل سے، ہر رویے سے، ہر بات اور ہر کام سے وہ برملا شازر کی ذات اور اس سے وابستہ تعلق کی نفی کر رہی تھی. ہنید تھے لعنت مشال تھے.
حالات دن بدن کشیدگی کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے. پتہ نہیں یہ چاندے کی یہ دونوں جڑیں. دوسری طرف بیچاری سارا اماں ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی تھی. دونوں کو اس طرح کی زندگی گزارتے دیکھ کر انہیں بے پناہ دکھ ہوتا تھا. شروع کے دنوں میں اگر وہ کبھی شاہزر کی حمایت کرتے مشال کو سمجھانے لگتی تو ایک دم ہتے سے اکھڑ جاتی. اگر شاہزر کو اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنے غصہ پینے کا مشورہ دیتی تو بلا اٹھتا تھا. وہ سمجھا کر تنگ آ چکی تھی تو دونوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر وہ ان کے معاملے سے ہی نکل گئی. آج کل ان کی دونوں سے ناراضگی چل رہی تھی. ادھر مشال بھی کچھ الجھی سے رہنے لگی تھی. جولف سے تقریباً اس کی ہر دوسرے دن فون پر بات ہو جاتی تھی. وہ جب بھی فون کرتی وہ اسے شاہزر کے ساتھ خوش رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا. وہ انسان تھا بچہ نا تاڑے بغیر حیوان تے نہیں نا دونوں مگر جانوروں ڈنگروں زمانے دیو. اس کے اور شاہزر کے درمیان موجود بندھن ایک اٹل حقیقت تھا جو ہر باری سے اس بندھن کا احساس دلا کر تسلی دیتا رہتا. اب تو اس کی نصیحتوں سے اکتا کر اس سے بھی ناراض رہنے لگی تھی. وہ خود کو شاہزر کے شکنجے سے نکالنے کی جتنی بھی ترکیبیں سوچ سکتی تھی وہ سب کی سب طلاق کے مسئلے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی. اور شاہزر اسے کسی بھی قیمت پر کبھی بھی آزاد نہیں کرے گا یہ بھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی. جسم کے ساتھ ساتھ اب تو اسے اپنی روح بھی قید ہوتی لگ رہی تھی اور وہ جولف کی نصیحت پر عمل کرنے کو کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھی. خودکشی کر لا پھر جا کر ٹرک چ بج جا کے سیدھا. وہ الماری کھولے کپڑوں کو سیٹ کر کے دوبارہ الماری پہ رکھ رہی تھی. اس کی نظر شاہزر کی شرٹ پر پڑی تو وہ اٹھا کر دھونے والے کپڑوں میں رکھنے لگی. صبح شاہزر آفس جانے سے پہلے شرٹ اتار کر گیا تھا بس اچانک کی شرٹ کی جیب سے کوئی چیز نکل کے قالین پر گر گئی. اس نے جھک کر اٹھایا تو اس کا پاسپورٹ تھا جس دن حویلی سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے بیگ میں رکھا تھا اور بیگ شاہزر نے لے لیا تھا. اب اچانک پاسپورٹ دیکھ کر میں انتہا خوش ہوگی. بھاگ کر ٹی وی لاؤنج پر آ گئی. سارا اماں اپنے کمرے میں کلولہ فرما رہی تھی. وہ احتیاط سے نمبرز ملا کر جولف کا انتظار کرنے لگی تو تھوڑی دیر بعد وہ لائن پر تھا. جولف مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا. چھوٹتے اس نے خوش ہو کر بتایا. ریلی یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کی خوشی پر وہ بھی خوش ہوا. پاسپورٹ میرے پاس ہے پلیز تم بتاؤ میں کیا کروں. دیکھو مشال میں تمہاری اس طرح کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں تم شاہزر سے ایک دفعہ بات تو کرو. اس طرح زندگی نہیں گزرتی. اس نے پھر سمجھانا چاہا تو بھڑک اٹھی. پلیز اسٹاپ اٹ جولف پلیز. تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا تو میں پوچھتی. بہت دکھ سے اس نے کہا تو وہ دوسری طرف خاموش ہو گیا. کیا چاہتی ہو تم مجھ سے کیسی مدد کی خواست کرو. مجھے صرف برٹش سفارت خانے کے فون نمبر چاہیے. باقی کا کام میں خود کر لوں گی. اتنی تو میری مدد کر سکتے ہو. ناراضگی سے کہا تو وہ نمبرز لکھوانے لگا. پلیز مشال کچھ الٹا سیدھا مت کر بیٹھنا. مجھ سے زیادہ تم خود پاکستانی جاگیرداروں کو بہتر طور پر جانتی اور سمجھتی ہو. جو بھی قدم اٹھانا مجھے ضرور آگاہ کر دینا. اس پرخلوص مشورے پر اس نے فوراً ساری لا دی. مزید چند منٹ کی بات کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا. سارا اماں کے آ جانے کی وجہ سے برٹش سفارت خانے میں پھر کبھی رابطہ کرنے کا سوچ کر ریلیکس ہوگی. پاسپورٹ اور فون نمبر احتیاط سے رکھ کر وہ سنہری موقع کا انتظار کرنے لگی مگر اس سے پہلے وہ سنہری موقع آتا تھا شاہزر ساری حقیقت سے آگاہ ہو گیا. ساری صورتحال کچھ یوں تھی کہ جیسے نیا مہینہ شروع ہوا تو شروع تاریخوں میں فون کا بل موصول ہوا جو بدقسمتی سے چوکیدار نے شاہزر کو اس وقت لا کر دیا جب دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے. اور یہ بھی مشال کی بدقسمتی تھی کہ بل پورے 5000 تھا. شاہزر یہ بل دے کر ازحد حیران ہوا. اتنا سارا بل یہ کیسے ہو سکتا ہے. لے دے کے صرف حویلی سے اکثر فون آتا ہے. جہاں تک میری معلومات ہے تم نے تو کبھی حویلی کال نہیں کی اور نہ ہی سارا اماں کوئی فون کرتے ہیں جبکہ میرے پاس اپنا پرسنل سیل ہے. میں اسی سے کال سنتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں. پھر یہ اتنا سارا بل کیسے بن گیا. شاہزر بہت کین مائنڈیڈ پرسن تھا. اتنی سی بات پر مشکوک ہو رہا تھا. چونکہ مشال کے دل میں چوٹ تھا اس کے یوں حیران ہونے پر وہ اندر ڈر گئی. تاہم اپنی لا علمی کا اظہار کرتے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھتے اس کے پاس سے اٹھ گئی. مشال کا خیال تھا اتنی اہم بات نہیں. شاہزر صرف بل کی زیادتی پر برہم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے کچھ اور نہیں سوچا ہوگا لیکن اس کی خام خیالی رات سونے سے پہلے غلط ثابت ہوگی. جب وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی تو شاہزر بھی بیڈ روم میں چلا آیا. تم نے برطانیہ کالز کی تھی. وہ بھی لیٹتے پوچھنے لگا. وہ جو آنکھوں پر بازو لیٹے سونے کی کوشش کر رہی تھی اس کی آواز سن کر وہ چونک گئی. بازو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا. وہ نظریں چرا گئی. نہیں جھوٹ بولتے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی. خود کو شاہزر کی تیز نظروں سے بچانے کے لیے کروٹ بدلی. شاہزر نے غیر متوقع طور پر اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف موڑ لیا. جھوٹ بول رہی ہو تم. اس کے رنگ بدلتے متغیر چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے کافی کھردرے لہجے میں پوچھ رہا تھا. وہ اندر خوف زدہ ہو گئی. بندہ ددی حرکت ہی نہ کرے کہ بعد چپ خوف زدہ ہونا پوے. لاہور آنے کے بعد اگرچہ شاہزر نے اسے شادی کے دنوں کی طرح ٹارچر نہیں کیا تھا لیکن اس کے دل میں اس کا بہت خوف بیٹھ گیا تھا. بخشتا تو وہ اب بھی نہیں تھا. میں نے فون انکوائری آپریٹر سے پتہ کروائی. یہ کالز برطانیہ ہوئی اور ہمارے فون نمبر سے کی گئی ہیں. سارا بل ہمارا ہی بنتا اور یہ کالز یقیناً تم نے کی ہیں. وہ سخت لہجے میں بتا رہا تھا. آنکھوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی. ہاتھ کی گرفت اس کے سوا تھی. پہلی دفعہ وہ کسی بات پر اس کے سامنے نظر چرانے پر مجبور ہوگی. دل علیحدہ سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری. کس کو فون کیا تھا تم نے. مشال کی اڑے اڑے حواسوں نظر جھکا لینے سے تصدیق ہوگی وہ نیا سوال پوچھنے لگا. لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا. اتنا برف لہجہ تھا کہ وہ اندر تک کام گئی. یہ وہی شخص تھا جس سے وہ کبھی ڈرتی نہیں تھی. جولف کو مجرمانہ انداز میں وہ سر بھی جھکا گئی. وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے غلط بیانی کی تو وہ کسی بھی طریقے سے سچ اگلوا لے گا. پہلے سچ بول گئی. کون ہے وہ. جولف کا نام سنتے ہی اس کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی. لہجے کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. وہ ٹھٹھرتی رات کی طرح خوفزدہ ہونے کے باوجود طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. تم اسے اچھی طرح جانتے ہو. اسے شاہزر کے بننے پر غصہ بھی آیا لیکن پی گئی. وہ اس وقت اس جنگلی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی جس سے اسے انسانیت کی کوئی توقع نہیں تھی. سانس لینا دشوار تھا.
وہ ہمیشہ اسی انداز میں فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، اور پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ اس سوال پر جتنا بھی چونکتی کم تھا، آنکھیں خوف سے زیادہ حیرت سے پھٹنے کو بےتاب تھی۔ شاہ ایک دم اس کے دم بدم بدلتے رنگ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بتاؤ کہاں ہے پاسپورٹ؟ مشال کی بری طرح شامت آ چکی تھی، وہ بری طرح گرجا تو ڈر سی گئی۔ اس کی حالت اس چڑیا کی سی تھی جو پاس کے شکنجے میں پھنسی اپنی موت سے خوف زدہ تھی۔ اسے آج اس کے وحشی شکنجے سے بچ نکلنا محال لگنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میرے پاس نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی مضبوط فولادی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ شخص اس کا ہر منصوبہ ناکام بنائے دے رہا تھا، ہر دفعہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی بے بسی اور بدقسمتی پر دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ اس سفاک انسان کی سفاکیت سے نہیں بچ سکتی تھی، وہ اس وحشی انسان کے ظلم اور قید سے نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو، سیدھے طریقے سے بتا دو کیوں فون کرتی رہی تم اس شخص کو؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ اور پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس کے رونے کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی اصلیت پر اترا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رونے لگی۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ کیوں کرتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا میں نے تمہارا جنگلی؟ بکواس بند کرو، آہستہ آواز رکھو، کمرے سے باہر اگر تمہاری آواز نکلی تو سانس کھینچ لوں گا۔ بھاری فولادی ہاتھ اس کے رخسار پر لگا تھا۔ مشال کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ کیا تھی اس شخص کے لیے؟ بس ساکت آنکھوں سے دیکھے گی۔ جب ہوش آئے تو اس نے شاہ کا گریب نوچ کھسوٹ ڈالا۔ اس پر تو یک جنون طاری ہوا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی، مار ڈالو مجھے، پھر بھی نہیں۔ بری طرح روتے وہ چلا رہی تھی۔ شاہ نے لمحوں میں اسے قابو کیا تھا۔ اس کی آواز بند کرنے کو منہ پر فولادی ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں صرف تڑپ ہی سکی۔ صرف اسے چند منٹ لگے تھے اسے بے بس کرنے میں۔ مجرموں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان سے جرائم اگلواتے وہ خود بھی ایک ظالم و سفاک انسان کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تو پھر معاملہ ہی دوسرا تھا۔ مقابل اس کی بیوی تھی، ایک کمزور بے بس لڑکی جس کو اپنی پشت پر والدین کی کوئی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، جو اس کے سامنے صرف ایک کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی، اور ایک ایسا من پسند کھلونا جسے وہ جب چاہے توڑ سکتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ شاہ کے اپنے افسرانہ حربے کے استعمال کرتے وہ سچ اگل گئی تھی۔ اس کے سامنے ہزاروں قطار روتے، بری طرح ہاتھ جوڑتے، رحم کی بھیک مانگتے اس نے اس کو سب کچھ بتا دیا، پاسپورٹ سمیت۔ کاش تم مشال کمال چچا کی بیٹی نہ ہوتی۔ کس قدر بے شرم و بے حیا ہو تم، کتنی بے غیرت ہو، اتنی گری ہوئی ہو تم۔ سوچ کر ہی مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ ان کی محبت میرے ہاتھ روک دیتی، نہیں تو تمہیں کب کا ختم کر کے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار چکا ہوتا۔ وہ اسے بستر پر دھکا دے کر نہ خود سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہ بازوؤں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ اس کا روم روم درد اور تکلیف سے کرا رہا تھا، انگ انگ زخم سے رس رہا تھا، جسم کے روئے روئے میں درد ہو رہا تھا، اور پھر بھی کہہ رہا تھا کہ چچا کی محبت اس کے قدم روک دیتی ہے۔ وہی چچا جس نے اپنے بزرگوں سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرنے کو ایک جیتا جاگتا وجود اس سفاک کے ہاتھوں مرنے کے لیے دے دیا۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ شاہ ان کی نازوں میں پلی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ یہ کیسے علم ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی، اس شخص اس پرسکون پناہ سے ایک شکاری باز کی طرح چھپٹ کر اسے یہاں لے آیا تھا۔ وہ یہاں اسے روز نئے نئے طریقوں سے بری طرح ٹارچر کرتا، اور پھر بھی کہتا کہ اسے اس سے گھن محسوس ہو رہی ہے، جس کے وجود سے اس نے جب چاہے اپنی ہوس پوری کی تھی۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سمے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ زخم اس جسم پر لگنے والے آخری زخم ہے۔ اب وہ مزید ستم برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کی کہاں شاہ تو کتے دی موت آوے، ایسا بیڑا گرک ہو نا اس کا، لانتی بے غیرت کا، زہر لگتا ہے مجھے یہ آدمی۔ اس کی سزا میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ دن تو پہلے کا بہت خوشگوار گزرتے تھے۔ پہلے تو کبھی شاہ کا کوئی بھولا بھٹکا لہجہ، رویہ، جملہ یا کوئی انچھوتا سا لمس اس کے ذہن پر چند لمحوں کے لیے چھا جاتا تھا، اور وہ کسی نہ بھولنے والے لمحے کی گرفت میں آ کر کبھی کبھار کو اچھی سوچ اپنا لیتی تھی، مگر اب تو ہر لمحہ اذیت میں گزرتا تھا۔ وہ صرف کمروں اور لاؤنج تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ نے فون کٹوا دیا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی گہری نظر ہوتی۔ وہ کیا کرتی ہے، کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ذہن کو بھی پڑ رہا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ وہ دن بدن اپنی ساری ہٹ دھرمی، ضدی طبیعت اور بغاوت والا لہجہ اور سوچ بھول کر ہر وقت سہمی سہمی سی رہنے لگی تھی، بالکل چپ چاپ پتھر بن گئی تھی، کسی بات پر اعتراض کرنا تک بھول گئی تھی۔ اور لانتی جین جو ہر ٹائم چمڑیا رہندا، ہر روز سونے سے پہلے اسے یہی لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کی آخری رات ہے اور وہ کبھی صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گی۔ اسے شاہ سے عجیب طرح کا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے قریب آتے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑنے لگتی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ بے ہوش تک ہو گئی تھی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ ہر لمحہ اسے یوں ہی لگتا جیسے اس چار دیواری اور اس حبس زدہ ماحول میں وہ رہتے ہوئے اس کا دم گھٹ جائے گا، اور پھر ایک دن چپکے سے مر جائے گی، حتیٰ کہ بیشا کو ماما پاپا کو خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ خود ہار گئی تھی۔ اس نے اپنی شکست قبول کر لی تھی، اس لیے اب اسے زندگی سے کسی اچھائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زندگی کو نہیں بس زندگی سے گزار رہی ہے۔ ڈپریشن دا مریض بنانتا سلان دی بغیرت نے انہوں اور کی ہویا۔ اماں میرا ایک کام کریں گی؟ اسے 3-4 دن سے مسلسل بخار تھا۔ شاہ کی دی گئی میڈیسن سے اسے کچھ افاقہ ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، اس لیے شاہ نے اسے اماں کے ذریعے خود ہی زبردستی کھلوائی تھی۔ بخار تو اتر گیا، مگر ہر وقت رہنے والا سر درد ابھی تک برقرار تھا۔ شاہ آفس ہر ٹائم سوچتے رہنا اتوں اندے بغیرت دے ظلم و ستم سہندے رہنا تے یہی کچھ ہی ہونا۔
शाहज़र ऑफिस जा चुका था। अम्मा किचन में थी जब वो इनके पास आकर कहने लगी। इन्होंने पलट कर इसके थके थके मलके से सरापे को देखा। शाहज़र को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नफरत इंतकाम की आग में जलते जलते सब कुछ राख करता जा रहा था। आप भी मर जावे ना सी नफरत इंतकाम की अग दे विच। जिद और बेमकसद अना की दीवारें इस कदर ऊंची कर ली थी कि दिल में मौजूद मिशाल की मोहब्बत भी इन दीवारों को फलांग नहीं पा रहा था। खुद को हक पर समझते वह सारी हदें अबूर कर चुका था। लांदी कमीना। हाँ कहो क्या काम है? इसके पास आकर वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी जो हर वक्त कंधों पर बिखरे मुंतशिर रहते। अम्मा मुझे ये मेडिसिन मंगवा दे प्लीज़, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कागज़ की टुकड़ा इनको दे दे। वो बहुत आजी से बोली। वैसे भी सारा अम्मा से बदतमीज़ी नहीं करती थी। देखिए अम्मा इनकार नहीं करे, प्लीज़ मंगवा दे। इनको चुप देख कर वो हाथ थाम कर मिन्नत पर उतरा। इन्हें इस पर बहुत रहम आया। वो शाहज़ा से सवाई नाराज़ होने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस बात में सर लाकर टुकड़ा थाम लिया। थोड़ी देर बाद अम्मा ने इसे वो मेडिसिन मंगवा दी। वो सर दर्द की गोली खाकर लेट गई। सारा दिन यूं ही लेटी रही। शाम हुई तो शाहज़र भी घर लौट आया। बोलचाल तो दोनों में बंद थी, बस बराए नामी मुखातिब होते थे। इसने इसके साथ ही टेबल पर खाना खाया था। इसने अम्मा को जो मेडिसिन लाने को कहा था इसमें 2 नींद की गोलियों के पत्ते थे। वो हर रोज़ की ज़हनी जिस्मानी और साबी कशमकश और अजियत से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वो शाहज़र के ज़हनी और जिस्मानी रिमांड दोनों से छुटकारा चाहती थी। शाहज़र के कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा गेस्ट रूम के तौर पर सेट किया गया था। वो मेडिसिन लेकर इधर आ गई। मुतमिन होकर सोने से पहले इसने हाइपोटेंसी की 2 गोलियां ली, अपने हलक में उतारी और कमरा लॉक करके आराम से सो गई। चलो मैं तो वैसे ही मशवरा दिता सी, गुस्से च बंदा कह ही दिंदा कि तू खुदकुशी कर ला, तू तो पक्की जेन बना लिया। मेरा वैसे ऐसा कोई इरादा नहीं थी, एड्डी मेरी फरमा बरदार तू। अगले दिन वो अपनी मर्ज़ी से आराम से बेदार हुई। तकरीबन वो सारी रात आधे दिन से ज़्यादा निस्तियों की तरह पड़ी सोती रही। अम्मा के बार बार दस्तक देने पर मुश्किल आंखें खोलकर इसने दरवाज़ा खोला। क्या बात थी बेटा, इतनी देर तक क्यों सोई और इधर अकेले क्यों सो गई थी? अम्मा काफ़ी मुतफक्कर थी। इसकी नींद से खुमारआलूद आंखें देखकर परेशान हो रही थी। शाहज़र चला गया? अम्मा की बात जैसे इसने सुनी नहीं थी। हाँ वो चला गया, बहुत परेशान हो रहा था रात को भी और सुबह भी। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाता रहा, तुमने खोला क्यों नहीं था? अम्मा बेचारी क्या जानती थी, वो रात बंदोबस्त करके सोई थी। बंदोबस्त भी वो जो इनके अपने हाथों से तकमील तक पहुँचा था। वो इनका सवाल नज़रअंदाज करके मुँह हाथ धोने लगी। शाम को शाहज़र की तरफ से इस हरकत पर बहुत सख्त सुस्त कहा गया। वो हॉर्न भेजे सब सुनती रही। वो जैसे दिल की भड़ास निकाल कर टीवी के सामने बैठा, इसने वही कल वाली रूटीन अपना ली। वो जानती थी फरार का वक्ती सहारा है। शाहज़र को जब भी इस बात का इल्म होगा बहुत गज़बनाक होगा। यह भी हो सकता है स्लो पॉइजनिंग इसके बाखबर होने से पहले काम दिखा जाए। सो वो इस वक्ती सहारे से कुछ सुकून के लम्हे कशीद करने पर मजबूर थी। बेचारा शाहज़र, अब किसको तक अजियत पहुंचाकर तुम्हें सुकून मिलेगा? नींद से बंद होती आंखों और बोझल होते दिमाग से वो नफरत से सोचने लगी। अगले दिन दोपहर के 12 के करीब इसकी आंख खुली। आजकल की निस्बत दरवाज़ा वक्फे वक्फे में बजता रहा। नींद में डूबी आंख और सोए हुए जहन से इसे यही महसूस होता था। कमरे से बाहर जब निकली तो ढीले ढाले स्लीपिंग सूट में बगैर दुपट्टे के एक हाथ से आंखों को मसलती दूसरे से बालों को समेटती टीवी लाउंज में दाखिल हो गई। अम्मा शाह चला गया? अम्मा सोफ़े पर लेटी हुई थी। वो उनके पास ही बैठ गई, मगर नज़रें सामने पड़ी तो अपनी जगह चोर सी हो गई। ये आज ऑफिस नहीं गया? शाहज़र लाउंज की खिड़की के करीब खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था। वो जो लॉन में खुलती थी, इसने नज़र फेर कर मिशाल को देखा। ये तुम्हारे उठने का वक्त है? वो खिड़की छोड़कर इसके सामने सोफ़े पर बैठ के वो नज़रें चुरा कर इधर उधर देखने लगी। अम्मा गहरी नींद में गर्क थी। जब इसकी नशिस्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कोई भी जवाब दिए बगैर दोबारा मुँह हाथ धोने के लिए कमरे में घुस गई। जानबूझकर काफ़ी देर लगाकर नहाकर कपड़े चेंज करके वो कमरे से बाहर निकली तो इसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सारा घर देखने के बाद इसने सुकून का सांस लिया। कौन का टेंशन सवार रहती। आराम से अपने लिए खाना निकाल कर किचन की टेबल पर ही बैठकर खाने लगी। अभी इसने चंद लुकमे लिए थे जब शाहज़र भी किचन में चला। इसने तहैयर से इसे देखा। मुझे भी खाना दो। कुर्सी घसीट कर वो भी इसके सामने बैठ गया। इसने खामोशी से हुक्म की तामील की। खाना निकाल कर टेबल पर ही ले आई, फिर खामोशी से इसके सामने ट्रे रखकर खुद दोबारा अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? खाना खाते इसने इसे कहते सुना। इसने सर उठाए बगैर हाँ में सर हिला दे। शाहज़र लुकमा मुँह में रखते इसे बगौर देखने लगा। चांदनी से रोशन चेहरा जर्द हो चुका था, वही तासुर जिसका वो असीर हो जाता था। इस वक्त इसके चेहरे पर कहीं नामो निशान भी नहीं था। आंखों के नीचे हल्के नुमाया थे। आंखें सुर्ख हो रही थी, होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी, खुश्क पीले होंठ। शाहज़र का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इसका हाथ लुकमा तोड़ते रुक गया। लख लानत तेरे ते, लख लानत, अटैक हुई हुए तेनू बेगैरत। वो अभी से नजरें मिलाकर बात नहीं करती थी। इसकी आंखों में हर लम्हा रहने वाली सरकशी का कहीं वजूद नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे महीनों से बीमार हो, जिंदा दिल, खुश हशाश बशाश, खूबसूरत चार्मिंग कदोकाल वाली, मतीन सरापे वाली और अट्रैक्टिव फेस वाली लड़की का कहीं कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। ये जो इसके सामने बैठी थी, ये तो कोई और ही मिसाल थी। इसे याद आया कितने दिन हो गए थे वो बीमार थी, डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी। हत्ता कि इसने खुद भी कई दफ़ा कहा और अम्मा के ज़रिए भी कहलवाया था, लेकिन इसे तो जैसे अपनी परवाह ही नहीं रही थी। इसको इस समय इस पर एक खूबसूरत पत्थर की देवी का गुमान हुआ। इसका दिल पूरी तरह लरजने लगा। न जाने क्या ख्याल आया कि पेशानी पर पसीना फूट निकला। तेरे वगैरह जानवरां नूं बड़ी गल है कि कोई शर्म आ गई थोड़ी जिन्नी बेगैरतां नूं।
وہ اس کے چہرے کو محسوس کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا ابھی بھی وہ نرم گرم میٹھی سفید پھوار والی نمی کا تاثر اس کے چہرے پر برقرار اور وہ اسے اپنی انگلیوں سے چھونا چاہتا تھا۔ ایک دم چو کر محسوس کرنے کی خواہش شدت اختیار کرتی گئی تو وہ بے اختیاری سے پکار بیٹھا، مشال۔ وہ اس کی پکار پر سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا بالکل سرد و سپاٹ سی نظریں تھیں۔ وہ جو ایک گہری کالی سیاسی چمک تھی وہ بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ تم میرے ساتھ آج ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ اس کے سوالیہ انداز پر دیکھنے پر اس نے بات بنائی۔ کیوں؟ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ وجہ التفات جاننا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی وہی مشال تھی جسے اسے گھن آتی تھی، جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب اچانک لہجے میں یہ نرمی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شاذر کا نرم رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چند دنوں میں بالکل نہیں بدلی تھی، ابھی بھی وہی تھی جس سے اسے نفرت تھی۔ تو پھر یہ پرواہ کیا معنی رکھتی تھی؟ حیرانگی سے دریافت کرتے ایک سرد پن خود بخود اس کی آواز میں آ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی مجھے اسی لیے۔ اس نے کیوں کی تعویل پیش کی۔ تو وہ یوں ہنسی جیسے کسی چھوٹے بچے نے بڑی مزے کا خیز بات کہہ دی ہو۔ کتنے بڑے ایکٹر ہو تم، واقعی تمہاری بیمار ذہنیت کو نہیں سمجھ پائی۔ حیرت ہے کیسی اسٹرینج سائیکی ہے تمہاری، زخم دے کر نمک پاشی کرنے والی۔ بہت خوب۔ وہ اندر ہی اندر ہنسی تھی، بہت لطف اندوز ہو رہی تھی جیسے شاذر نے لطیفہ سنا دیا۔ لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ منتظر تھا جواب سننے کے لیے۔ وہ آرام سے بولی، پھر سر جھکا کر آخری لقمہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ شاذر خاموشی سے اسے دیکھے کہ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے تھا لیکن وہاں نہ جا کر وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ اسے تشویش سے زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں ابھی وہ پھر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اگر کہو تو ہم دونوں گاؤں چلتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ نرم لہجے میں اس نے دوبارہ پوچھا تو اس دفعہ مشال پھر حیران ہوگی۔ کچھ عجیب نظروں سے اسے دیکھا، وہی حیرانگی اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہی تھی۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ پہلا خیال یہی آیا۔ مسٹر، میں اب بھی وہی ہوں جسے تم نے صرف ہرانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اب یہ ہمدردی، یہ نرمی، آخر چاہتے کیا ہو؟ نظروں میں پوچھ رہی تھی، پھر ایک دم استضائیہ ہنسی شاذر نظریں چرا کے تو وہ کچھ کہنے سے خود کو نہ روک پائی۔ وجہ التفات دریافت کر سکتی ہوں؟ وہ پوری طرح اس کو دیکھنے لگی۔ یہ ہمدردیاں، یہ نرمیاں آخر میرے لیے کیوں؟ میں وہی ہوں جسے تمہیں گھن آتی ہے، لیکن اپنی توہین مٹانے کے لیے اسی کے وجود کو چباتے ہو۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ وہ یوں برملا چوٹ کر جائے کہ ایک لڑکی ہو کر اس طرح باشکاف الفاظ میں۔ تو جو مرضی گاند کو ہولدار ہے، تینوں لڑکی ہے تو تینوں کچھ کہوے بھی نہ، بے غیرتا، لانتیا، لعنت پھٹکار پوے تیرے تے۔ اچانک حملہ ہوا تھا، شاذر کے پاس کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ پہلے تو تھوڑا سا خائف ہوا، پھر چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اخذ نہ کر سکی یہ سرخی خجالت کی تھی یا پھر غصے کی، جبکہ وہ پوری طرح اس کی طرف سے کسی شدید قسم کے ریئیکشن کے منتظر تھے۔ ملنے کے لیے وہاں گاؤں میں وہ لوگ ہم دونوں کے منتظر ہوں گے۔ پرسوں بڑی امی کا فون آیا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آ کر ہم دونوں مل جائیں۔ بہت تحمل سے اس نے جواب دی، جبکہ اس نے واشکاف الفاظ میں اس کے کردار پر چوٹ کی تھی۔ اس کا بھڑک جانا لازمی تھا۔ اتنے سخت الفاظ سن کر بھی یہ تحمل کیسی؟ اس جیسے بندے کی طبیعت کا خاصا تو نہیں تھی؟ وہ اندر ہی اندر چونک گئی۔ ہاں تم چلے جاؤ۔ برتن سے میٹھی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی طرف سے اب بات ہی ختم کر دی۔ لیکن میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس کے اس طرح کہنے سے دوبارہ ٹوکا۔ وہ برتا حیرت میں غرق ہوگی۔ اس نے اس کے اتنے رنگ دیکھے تھے کہ نرم رنگ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یا خدا، جس بندے کو ہو کیا سمجھ سے بالا تر ہے، اتنی فکر، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی کی۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ پہلے کافی پاگل ہے، مزید ہو گیا ہوگا۔ میرا وہاں کوئی نہیں ہے، پھر میں کس کے پاس ملنے جاؤں؟ برتن سنک پہ رکھتے ہوئے اس نے جتانے والے انداز میں جواب دیا تو شاذر چپ ہو گیا۔ اس کے لہجے میں بھی پہلے والی سرکشی اور استحضاء نہیں تھا۔ جب بھی بات ہوتی تھی یوں ہی لگتا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو، اور اب وہ پہلے والی کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ عام سے لہجے میں سب کہہ رہی تھی، بالکل نارمل لہجے میں۔ وہ کئی لمحے سن بیٹھا رہا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی سب سے قیمتی متاع حیات کو دھیرے دھیرے آگ لگا رہا تھا۔ لاکھ لعنت تیرے دل، لاکھ لعنت، لعنت بے شمار، سب لعنت ڈالے اس کے اوپر، بے غیرت کے اوپر۔ ایڈا تو ہے نا لعنتیا، مٹائی حیات نو، بے غیرت۔ مشال، میں جو میڈیسن لایا تھا تم یوز تو کر رہی ہو؟ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا تو غصے کا ابار اٹھا تھا اس کے اندر۔ جی تو چاہے ایسا کڑا جواب دے کہ موصوف کے چولہا طبق روشن ہو جائے، لیکن چپ رہی، بلکہ پلٹے بغیر گردن ہلا دی، پھر استضائیہ ہنس دی۔ وہ واقعی چکنا کھڑا ثابت ہو رہا تھا، یہ پھر اسے ہی لگا۔ بے فکر ہو شاذر جہاں زیب، میں بہت ڈھیٹ ہوں، اتنی ڈھیٹ کہ اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہوں۔ جب گولیوں سے چھلنی وجود تھا تب بھی نہیں مری۔ اس وقت بھی جسم سے جان نکلی تھی جب ماں پاپا کی ذات کا اعتماد میرے دل سے رخصت ہوا تھا۔ تمہارے وحشی پن سہ سہ کر پتھر ہو گئی ہوں۔ پتھر ٹوٹتے ہیں، روتے نہیں۔ اور اب بھی میں مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب روز پوائزن اپنے اندر اتاری ہوں، ہاں مروں گی تو تمہارے سلوک سے۔ میرے جسم سے جان نکلے گی تو تمہارے رویے کی بدولت۔ مجھے قبر میں اتارو گے تو صرف تم۔ مگر مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ میں پھر بھی نہیں مروں گی؟ میں بہت سخت جان ہوں، کوئی صدمہ مجھ پر اثر ہی نہیں کرتا، کسی کی بے اعتباری میری نبضیں نہیں روکتی، کسی کی گالیاں مجھے دفن نہیں کرتی۔ مجھ پر تو تمہاری مار بھی اثر نہیں کری، تمہاری نفرت، مجھ سے گھن کھانا، کچھ بھی تو مجھ پر مجھے نہیں مارا۔ میں بہت ڈھیٹ ہوں، بھلا میں کیوں کر مروں گی؟ ابھی تو تم نے مجھ سے بہت ذرا بدلہ لینا ہے۔ تمہارا انتقام ابھی پورا کب ہوا ہے؟ بغیر بدلہ لیے میری جان جسم سے نکالے بغیر تو تم مجھے مرنے بھی نہیں دو گے۔ میں جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں، تم یہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کیوں زور دے رہے ہو۔ کتنے دن ہو گئے تمہارے ہاتھوں نے میری کھال کو نہیں اتھیڑا، میں کتنے دن ہو گئے تمہاری وحشت کی بھیڑ جو نہیں چڑھی۔
مسلسل آنسو بہاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ برتن دھو کر باہر نکلی تو وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی، چینل پر چینل بدلتی رہی۔ شام ہوتے شاہزر واپس گھر لوٹ آیا۔ کھانا کھا کر وہ بھی ٹی وی کے سامنے اپنے آفس کی فائلز لے کر بیٹھ گیا۔ اسے چور نظروں سے دیکھتی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن شاہزر کی پکار پر رکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فائل سے نظر اٹھا کر وہ اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر واپس مڑی۔ شاہزر کی مداخلت بہت ناگوار گزری تھی۔ سونے جا رہی ہوں۔ آج کل تم کچھ زیادہ سونے لگی ہو۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے لب بستہ کھڑی رہی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فائل بند کر کے اٹھ کر اس کی طرف چلا ہے۔ وہ تب بھی بے بسی سے دیکھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ سنا نہیں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کی مسلسل چپ پر وہ جھنجھلا کر دیکھنے لگا۔ وہ نظر انداز کیے بددستور ارد گرد دیکھتی رہی۔ چپ رہ کر وہ اسے جو شکست دے رہی تھی وہ اسے اندر ہی اندر تقویت پہنچا رہی تھی۔ مشال، یہ کیا انداز اپنا رکھا تم نے؟ وہ اس سے زیادہ نرم رویہ نہیں اپنا سکتا تھا۔ ڈوب کے مر جاوے، پھر ختم ہو جاوے، خودکشی کر لوے جا کے، بے غیرت آدمی۔ ایک دم غصے سے وہ پوچھنے لگا اور پھر بھی چپ استادہ جمی رہی۔ اچھا چلو کمرے میں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بھی چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ خود سے سر چھٹکتے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد اس کے اندر یہی پہلے والے انداز نے سر ابھارا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم حاکم مرد ہو اور تمہارے شکنجے میں پھنسی بے بس و کمزور لڑکی۔ میں نے تمہیں چیلنج کیا تو تم نے مجھے ہرا دیا۔ اب میں ہی اپنی شکست کو مانتی ہوں۔ میرے منہ سے یہی سننا چاہتے تھے نا تم، تو سنو، میں نے تمہاری مردانگی کو تسلیم کر لیا۔ میں مان گئی تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات سے قطع تعلق ہے ہمارے درمیان جو تعلق تھا وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں نے تمہاری حاکمیت اور شفاف طبیعت کو قبول کر لیا، مگر اب خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، مجھے میرے حال میں مست رہنے دو، کچھ پل سکون سے جی لینے دو۔ میں نے مان لیا کہ میں ہمیشہ سے غلط تھی اور تم درست تھے۔ یہ سب سن کر بھی تمہاری انا کو تسکین نہیں پہنچے کہ تم مجھے نہیں بخشو گے تو میں کہہ دیتی ہوں میں آخری حد تک بھی چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ہاتھوں اتنی دفعہ قتل ہوئی، اتنی دفعہ موت کی طرف سفر کیا کہ اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ویسے بھی میں کون سی بہت اچھی ہوں، بہت پاک باز پاک کردار و باحیا ہوں۔ میں تو اتنی نیچ اور گھٹیا ہوں کہ گھن کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تم تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، سو میں کہہ دیتی ہوں آئندہ تم نے اگر میرا راستہ روکا تو میں بہت برا کروں گی۔ سن لیا تم نے؟ بات مکمل کر کے وہ اسے دھمکی آمیز نظروں سے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ شاہزر واقعی چند منٹوں کے لیے اس کے لہجے اور اس کی سرد آنکھوں میں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ مشال کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اسے دوسرے کمرے کی طرف جاتے اور اندر گم ہوتے دیکھتا رہا، مگر خود میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ آگے بڑھ کر اسے روک سکتا۔ بے بسی سے مٹھیوں کو کھولنے اور بند کرنے لگا۔ ایڈی بے بسی دے وچ خودکشی کر لوے بندہ، او تے چل عمل کر دی بھی تو بھی کچھ کھا مار لے، لعنتیا۔ پھر تو جیسے یہ مشال کی روٹین بن گئی۔ وہ اماں سے باتیں کرتی تھی لیکن اس کی گفتگو کا دورانی بہت مختصر ہوتا، صرف چند گھنٹے۔ شاہزر سے تو اس نے سرے سے بات کرنی ختم کر دی، بلانا اور دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ قسمت کے لکھے پر شاکر نہیں تھی، اللہ کی مرضی پر رضا نہیں تھی۔ شاہزر زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اور وہ اس زبردستی کے رشتے کو کسی بھی قیمت پر نہیں نبھا سکتی تھی۔ سارا اماں کے لا کر دیے کہ گولیوں کے دونوں پتے ختم ہونے والے تھے، صرف 3 گولیاں تھیں جو ایک پتے میں باقی تھیں۔ اس وقت وہ تینوں گولیاں نکال کر اس نے منہ میں رکھ لی، حسرت سے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی، اندر سینے میں دھڑکتا دل بھی ٹوٹنے لگا۔ آج یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ 3 گولیاں کھانے کے بعد اس کا جسم زندگی کی قید سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ لمحہ بلمحہ خود کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیلنا آسان کام تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ مشکل مرحلہ بآسانی طے کر گئی تھی۔ اب تو صرف صندوق میں آخری کیل ٹھونکنا باقی تھی۔ نیم مردہ سے جسم سے اب صرف جان نکلنا رہ گئی تھی۔ منہ میں گولیاں رکھنے کے بعد اس نے گلاس میں پانی ڈالا ہی تھا کہ شاہزر کمرے میں چلا آیا۔ اس نے جلدی سے ریپر مٹھی میں دبا لیا، شاہزر کو اگنور کے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ جیسے گولی حلق سے نیچے اتری، گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ شاہزر کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک ہفتے کے اس وقفے میں وہ ذہنی و جسمانی لحاظ سے اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ اب 2-3 دن سے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ پہلے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں سوتے گزارتی، اب 3 دن سے مسلسل نیند میں غرق رہی تھی۔ سارا اماں شاہزر کس قدر پریشان تھے اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت مطمئن اور آسودہ تھی، سو اس نے ان کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ حویلی سے فون آیا، ابیشا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جب سے فون کٹوا دیا تھا ابیشا سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سنجیدہ لہجے میں اسے اطلاع دے رہا تھا۔ وہ اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ موبائل میرے کمرے میں رکھا ہوا، جا کر بات کر لو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ بہت عرصے بعد اس کی ابیشا سے بات ہونے والی تھی۔ صبح سے اس نے کتنی شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش مرنے سے پہلے ایک دفعہ ابیشا سے بات کر لے۔ بعض خواہشیں کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ اب ابیشا کا نام سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل اپنے بے جان ہوتے جسم کو گھسیٹتے وہ دوسرے کمرے میں پہنچی۔ بیٹھ کے سرہانے پر ہی موبائل پڑا ہوتا اس نے اٹھا کر بے تابی سے کان کو لگا لیا۔ ابیشا میری جان کیسی ہو؟ وہ لاکھ خود کو ہارڈ سٹون، ظالم پتھر دل اور بے حس ظاہر کرتی، مگر اس کھڑی ابیشا کی آواز سن کر سارے اختیار کھو بیٹھی۔ سارے حواس بے حواس ہو گئے، ساری نفرتیں بہہ گئی۔ اتنی شدت اور کرب سے پوچھ رہی تھی کہ آنسو ایک دم آنکھوں کی دہلیز پر آ بیٹھے۔ کمرے میں داخل ہوتا شاہزر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رک گیا۔ بستر پر بیٹھی کان سے موبائل لگائے وہ حال سے بے حال دکھائی دے رہی تھی، نہ اپنا ہوش تھا نہ کپڑوں کا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اس کی بہت چار فکر مندی سے پوچھنے پر اس نے لاکھ کوشش کی آنسو آنکھوں کی دہلیز عبور نہ کریں، ضبط چھلکنے نہ پائے، اختیار بے اختیار نہ ہو جائے، مگر سب ارادے پسپا ہو گئے، سب کوششیں ناکام ہو گئی، سب تدبیریں رائے گا رہ گی۔ آنسو ابیشا کے سوال پر تمام حدیں پار کر گئے تھے۔ پھر وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی، بے آواز شدت کے ساتھ روتی رہی۔
کیا بات ہے مشال آپی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ پلیز مجھے بتائیں، کہیں شاہ بھائی نے تو نہیں کچھ کہا؟ پلیز بتائیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ پلیز بتائیں، چپ کیوں ہیں آپ؟ بتائیں مجھے نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی ہچکیوں کو محسوس کر کے وہ بےتابی سے کئی سوال کر بیٹھی، وہ پھر بھی چپ رہی، بس روتی رہی۔ خود پر تو اس سمے اختیار ہی نہیں تھا، ٹوٹی شاخ کی طرح لرز رہی تھی، آنسوں کا سیلاب علیحدہ تباہ کاری مچا رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تو کوئی صلاحیت تھی ہی نہیں۔ پلیز مشی آپی بتائیں کیا ہوا، بتائیں نہیں تو میرا ضبط جواب دے جائے گا۔ مشال کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ہنسی ہو گئی۔ ابیشہ میری جانو، میں ٹھیک ہوں، تمہاری آپی بالکل ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آج کتنے دنوں بعد تم سے بات کر رہی ہوں۔ یقین کرو میں آج کل بہت خوش ہوں، بہت سکون سے رہ رہی ہوں، ایسا سکون جو مجھے پہلے کبھی بھی نصیب نہ ہوا۔ میں برسوں تڑپی ہوں، نہ جانے کس خیال، کس احساس نے مجھے بے چین کیے رکھا تھا، آج وہ ساری بے چینی ختم ہو جائے گی، سارے احساس مر جائیں گے، سارا کرب دھل جائے گا، وہ کرب جس نے مجھے نہ برطانیہ جیسی آزاد فضاؤں میں خوش رہنے دیا اور نہ ہی حویلی میں۔ تم یقین نہیں کرو گی لیکن یہ سچ ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ وہ روتے روتے بتانے لگی۔ شاہزر حیران نظروں سے دیکھے گیا۔ سامنے نظروں کے سامنے جو مشال بیٹھی تھی، اس کا تو کہیں تصور بھی نہیں تھا، اور جس مشال کا تصور اس کے ذہن میں زندہ تھا یہ وہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن اور نگاہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت حواسوں میں بھی نہیں ہے، نہ جانے کیا کچھ ابیشہ سے کہہ رہی تھی۔ ابیشہ میں بہت بری ہوں، تم نے ماما اور پاپا کو ہمیشہ پریشان کیا، کبھی تم لوگوں کی بات نہیں مانی، ہمیشہ خود کو حق پر سمجھا، بہت تنگ کرتی رہی ہوں میں تم سب کو، پلیز کبھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ واقعی میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اب تم لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ تم سب مجھ سے ناراض تھے نا، تو میں نے اس کا حل نکال لیا، بس تم ماما پاپا کا خیال رکھنے نے کہہ دینا کہ میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں، ان کے لیے بہت روتی ہوں، میں ان سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ بھلا کبھی کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ کاش ابیشہ میں ان سے معافی مانگ سکتی، کاش شاید یہی طے تھا، شاید یہی کسک لیے مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے ہوئے تھی، شاہزر کی کمرے میں موجودگی سے بھی اکثر بے خبر تھی، وہ تو خود سے بھی اور اپنے الفاظ سے بھی بے خبر تھی۔ مشی آپی ایسی باتیں مت کریں، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، آپ تو بہت مضبوط تھی، بہت حوصلے والی تھی، پھر آج کیوں رو رہی ہیں؟ اتنی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ دوسری طرف اس کی باتوں سے ازحد ہراساں ہو رہی تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، بھلا مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی میں بہت مضبوط ہوں، بہت بڑا حوصلہ کیا میں نے، اپنے ہاتھوں سے جان پر کھیل جانا بزدلوں کا کام تو نہیں ہوتا، بس یہ ہوا کہ مشال جھک نہیں سکتی تھی، وہ جھکنے کے لیے پیدا ہی کب ہوئی تھی، اور اسی ضم میں ٹوٹ گئی۔ دیکھو بیشا تمہاری آپی کرچی کرچی ہو کر بکھر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، میں اندر تک ٹوٹ گئی ہوں بیشا، اور حیرت کی بات ہے کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شاید مجھے کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی، اس کی آنکھوں میں نیند بہت تیزی سے سرایت کرتی جا رہی تھی، وہ بیشا سے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا ذہن سوتا جا رہا تھا، اس کے اعصاب چٹکتے جا رہے تھے، وہ لمحہ لمحہ نیند کی گہری وادی میں اتر رہی تھی، نیند کی گولیاں اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ابیشا مجھے نیند آ رہی، مجھے اب سونا، تم اب پریشان نہیں ہونا، ماما پاپا کا بھی خیال رکھنا، ان سے کبھی میری باتیں مت کرنا، وہ بہت ہرٹ ہوں گے۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی سو جائے گی۔ ابیشا دوسری جانب کچھ کہہ رہی تھی، وہ خود بھی کچھ سننا چاہتی تھی مگر اس کی سماعت بے حس ہو گئی تھی۔ وہ فون کان سے ہٹا کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے پوری طرح اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پلکیں چپکا کر اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے انکاری تھی، اس کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کی اس کے اندر اب ہمت نہیں رہی تھی، نیند پوری طرح غالب آ چکی تھی، اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بند ہوتی جا رہی تھی، بمشکل اپنی پوری طرح چکراتے سر کو تھام کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دروازے کے قریب پہنچتے ایک دفعہ پھر چکرا گئی۔ شاہزادہ جو پہلے اس پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھا فوراً آگے بڑھا، اس کے چکراتے گرتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مشال ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ اس کے پرسکون ہوتے سے رابعہ کو باہوں میں بازوؤں میں سنبھالے پوری طرح چیخا مگر مشال کو تو نیند آ رہی تھی، بہت گہری ہمیشگی والی نیند۔ مجھے معاف کر دو بیشا، اب تمہاری آپی کبھی زندہ نہیں رہے گی۔ بہت ہلکی مدھم سرگوشی تھی جو اس کے پرسکون ہوتے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ مشی! شاہزادہ نے اسے بازوں سے جکڑے بری طرح جھنجھوڑا تو مشال نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنا چاہی مگر کامیاب نہیں ہوئی، اس کے ذہن میں تو بہت دور بہت ہی سریلی مدھر مدہوش کن سی لے میں گھنٹیاں بج رہی تھی، کوئی بہت تڑپ سے میٹھی میٹھی آواز میں سے آوازیں دے رہا تھا، کوئی اس پر جھکا ہوا تھا، اس پر محبت و توجہ کے پھولوں کی بارش برس رہی تھی، چاروں طرف خوشبو رقصاں تھی، مندر کی گھنٹیاں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، خوشبو اس کے وجود پر چھائی سے مدہوش کرتی جا رہی تھی، وہ کسی کی توجہ قرب کی بارش سے نہائی جا رہی تھی، میٹھی میٹھی مدھر اور دلنشیں آوازوں پر آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن نیند نے اسے مہلت ہی نہیں دی۔ اچانک ساری گھنٹیاں خاموش ہو گئی، خوشبو غائب ہو گئی، اس کا ذہن کسی تاریک اندھیرے کی لپیٹ میں آ گیا، پھر سارا منظر بدل گیا، اب صرف اندھیرا تھا، گہرا گھوپ اندھیرا۔ شاید سلیپنگ پلز اپنا اثر دکھا چکی تھی، وہ منٹوں میں شاہزادہ کی باہوں میں جھول گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا؟ صدا کا انا پرست ضدی پتھر دل اپنی متاع حیات کو اس حالت میں دیکھ کر پگھل گیا۔ پگھل تو وہ اسی وقت کیا تھا جب وہ ابیشا سے باتیں کرتے زارہ قطار رو رہی تھی، اس نے فوراً سے اٹھا کر بستر پر لٹایا، نگاہ اچانک اس کی بند مٹھی پر ٹھہر گئی، دل نے انوکھا شور مچانا شروع کر دیا، کئی قسم کے خیالات گھر کر آنے لگے، گھر کر آنے لگے، جلدی سے اس کی بند مٹھی کھولی تو خالی ریپر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، وہ ازحد حیران ہوا، بے یقین نظروں سے خالی ریپر کو گھورے گیا،
خالی ریپر میں تقریباً 10 گولیاں تھیں جو ساری کی ساری کھائی جا چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا، نگاہوں کے سامنے سارا کمرہ گھومنے لگا، جبکہ ذہن صرف اسی آواز میں الجھا ہوا تو ان الفاظ کا متن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیشا، اب تمہاری آپی کبھی زندہ نہیں رہے گی۔ آواز تھی یا کوئی بم؟ وہ تڑپ اٹھا، ایک دم چیخ پڑا۔ اس کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ نہیں، یقین کرو میں آج کل بہت خوش ہوں، بہت سکون سے رہ رہی ہوں۔ ایک نیا خیال دل کی دنیا تہہ و بالا کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ میں برسوں تڑپی ہوں، نہ جانے کس احساس نے مجھے بے چین کیے رکھا۔ آج وہ ساری بے چینی ختم ہو جائے گی، سارے احساس مر جائیں گے، سارا کرب دھل جائے گا۔ پھر وہ کہہ رہی تھی، ابیشا میں بہت بری ہوں، تمہیں، ماما اور پاپا کو ہمیشہ پریشان کیا۔ کبھی اس کا ذہن کسی بھی خیال پر نہیں ٹھہرا تھا۔ بھلا کبھی کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ ہاں، وہ مجھ سے ضرور خفا ہوں گے۔ کاش ابیشا میں ان سے معافی مانگ سکتی، کاش شاید یہی کسک لیے مجھے دنیا سے چلے جانا۔ وہ اسے جب سے یہاں لے کر آیا تھا، ایک دفعہ بھی اس کے لبوں سے اپنے ماں باپ کا نام نہیں سنا تھا۔ اب وہ ابیشا سے تھوڑی دیر پہلے ان کی باتیں کر رہی تھی، کس قدر حسرت سے وہ سب کہہ رہی تھی، کتنی تڑپ تھی اس کی آواز میں، کتنی محبت پنہاں تھی اس کے آنسوؤں کی روانی میں۔ وہ کہہ رہی تھی اس نے اپنا حل نکال لیا، اور یہ کیسا حل تھا؟ شاہزر کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ شاہزر آپ بھی مر جاوے، عجیب باقی کوئی ادھر 2 پتے منگا کے آپ کٹھے نکل لوے، لانتی بغیرت آدمی۔ بے چینی اور بے قراری تو حد سے سوا تھی۔ بس سمجھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک پہاڑ جیسے حوصلے والا معاملہ فہم شاہزر جہاں زیب کھڑی اس قدر بے بس و لاچار خود کو محسوس کرنے لگے گا۔ ادھر معاملہ فہم نو بندہ کتے آگے پا دے، کتے نے بھی کہنا اسی نہیں کھلین دے، اس قسم کی کسی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اگر مشال کا بے سود وجود اسے چڑھا رہا تھا تو دوسری طرف سلیپنگ پیج کا خالی ریپر جسم سے روح تک کھینچ لا رہا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی سے ٹہلنے لگا۔ مشال نے واقعی حل نکال لیا تھا۔ اس کا ذہن اس کے گزشتہ رویوں کی طرف دوڑنے لگا، پھر ایک آواز سب آوازوں پر حاوی ہوگی، کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، بھلا مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب بھی بہت مضبوط ہوں، بہت بڑا حوصلہ کیا میں نے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان پر کھیل جانا بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گیا، مشال کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں اس کے چہرے پر واقعی بہت سکون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابیشا سے کہ وہ یہاں بہت سکون سے، ہمیشہ سے چاندنی سے پرنور چہرہ، زردی کی ردا اوڑھے محو استراحت تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ کاٹ لیے تو مشال کا ہوش و حواس میں حرکت کرتا وجود اس کے سامنے آ کھڑا۔ وہ اسے چڑھانے لگا جیسے کہہ رہا ہوں دیکھ لو، مشال جھک نہیں سکتی تھی، مشال جھکنے کے لیے پیدا ہی کب ہوئی تھی، اور اسی زم میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی ہے، کرچی کرچی ہو گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم تو خود یہی چاہتے تھے، کتنی شدید خواہش تھی نا تمہاری مشال کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے کی، ترسا ترسا کر مارنے کی۔ لو آج وہ تمہاری پوری ہو گئی۔ تمہیں تو اس سے گھن آتی تھی نا، بہت بری لگتی تھی نا، وہ آج اپنے بے حیا و شرمناک وجود سمیت تمہاری زندگی سے بغیر تمہیں بتائے نکل چلی ہے، تو پھر اب اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مشال اٹھو پلیز، ہوش کرو۔ صحیح گل ہے، مردی بھی تو مرن دے، تینوں بھی سکھ آئے گا، تینوں بھی سکھ آئے گا، جنہوں تم تختہ مشق بنایا سی، لانتیا بے غیرتا۔ وہ ایک دم پاگل ہو گیا، دیوانوں کی طرح اسے جھنجھوڑنے لگا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ اس پر شاہزر کی کسی پکار کا اثر نہیں ہوا، وہ جو اس کی ہر چوٹ اور ہر بات کا جواب دینا اپنے لیے فرض عین سمجھتی تھی۔ اس وقت شاہزر کی دیوانگی سے بے خبر آنکھیں موندے سب سے روٹھ چکی تھی۔ شاہزر ایک دفعہ پھر خالی ریپر کو دیکھنے لگا، اس کے پاس یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ کافی دیر بعد کوئی قابل غور خیال ذہن میں سمایا جو وہ جوں سوچتا جا رہا تھا مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اگلے پل وہ اماں کو چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگا، وہ فوراً بھاگی آئیں۔ شاہزر کو پریشانی و بے چینی سے ٹہلتے اور مشال کو اس کے کمرے میں سوتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پکارے تھے؟ انہیں انجانے خدشے تنگ کرنے لگے۔ یہ گولیاں آپ لائی تھیں؟ اس نے خالی ریپر اماں کے سامنے کیے تو وہ دیکھ کر مزید چونکی۔ ضرور کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا، ان کے دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا۔ ہاں میں نے چوکیدار سے کہہ کر منگوائی تھی، لیکن بیٹا کیوں منگوائی تھی؟ اماں سے وہ ہمیشہ بہت تمیز سے بات کرتا تھا، مگر اس وقت لہجہ خود بخود پتھر ہو گیا۔ اماں مزید پریشان ہوگی۔ مشال کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اسی نے لکھ کر دی تھی، میں نے چوکیدار سے کہہ کر منگوا دی۔ یہ والے تو 2 پتے تھے، میں نے خود دیکھے تھے، اس کے علاوہ بھی 2 اور رنگوں کے بھی 2 پتے تھے۔ دیکھ بیٹا میں پڑھی لکھی ہوں، نہیں میں کیا جانوں یہ دوائیں کیسی ہیں۔ اماں شاہزر کے سخت رویے سے سمجھ گئی ضرور کچھ الٹ ہو گیا۔ کب لا کر دی تھی آپ نے؟ آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اماں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہفتہ ہو گیا، پچھلے جمعے کو لا کر دی تھی۔ کیا؟ اماں کی بات پر تو اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ او نو، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے پچھلے جمعے سے گولیاں استعمال کری اور آج سوموار ہے۔ یہ کیا کر دیا اس کمعقل لڑکی نے؟ وہ بار بار ماتھا مسلتے بستر پر ہی ٹک گیا، یا تو ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اماں نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی، اور وہ اسے دیکھنے لگا جو خود سے بیگانہ اس کی توجہ حاصل کیے سو رہی تھی۔ اس کی باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی، اس لیے تو وہ علیحدہ کمرے میں ٹیبلٹس کھا کر سو جاتی تھی، ساری رات اور سارا دن پڑی سوتی رہتی تھی۔ وہ اور اماں سمجھ رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، جان بوجھ کر بار بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھولتی، لیکن اصل بات کیا تھی اب اس کے علم میں آئی تھی۔ وہ ایک بے بس سی نگاہ مشال کے وجود پر ڈال کے رہ گئے۔ دوسرے کمرے میں آ کر دوسرا ریپر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ چند منٹوں کی تلاش پر سیار کے بعد وہ بھی تکیے کے نیچے سے میڈیسن والے شاپر میں پڑا مل گیا۔ دوسرا ریپر بھی خالی تھا۔ شاہزر کے تو رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ نیند کے علاوہ 2 اور ریپرز تھے، ایک ڈسپرین اور دوسرا پیناڈول کا۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ بے بسی کے ساتھ ساتھ مشال پر غصہ بھی آنے لگا۔ بس نہیں چلا تھا کہ وہ اس کے سوئے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ کر کھڑا کرتے۔ لاکھ لعنت تیرے تے، لعنت ہے بے شمار۔ کیا بات ہے، کیا کیا اس نے؟
بتاتے کیوں نہیں؟ میرا تو دل ہول رہا ہے۔ اماں اسے سر تھامے دیکھ کر الجھ گئی۔ اس نے ایک بیچارگی کسی نگاہ پر ڈالی۔ اماں یہ نیند کی گولیاں، اس قدر ہائی پوٹینسی کی گولیاں، اگر بندہ صرف ایک گولی استعمال کرے تو ساری رات ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور آپ کی چہیتی پورے 1 ہفتے سے گولیاں استعمال کر رہی ہے، اور آج پتہ نہیں اس نے کتنی گولیاں لی ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی سے قبر میں بھی جا سکتی ہے، مگر اس بات سے اس کو کیا؟ جھنجھلاہٹ، غم و غصے، بے یقینی اور پریشانی سے وہ کہتا گیا۔ اماں سن کر حیران و پریشان ہوئی۔ اس کے لب و لہجے پر ہول ہی تو گئی تھی۔ خدا خیر کرے، یہ کیوں مرے گی؟ کبھی اچھا نہ بولنا، جب بھی کچھ کہنا الٹا ہی کہنا۔ میں تو سچ کہتی ہوں، یہ سب تمہارا قصور ہے، تم نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، یہ اس حد تک چلے گی۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ تمہیں کہ یہ ضدی ہے، کم عقل ہے، لڑکی ذات ہے، لیکن تم تو مرد ہو، اچھا بھلا سوچ سکتے ہو، عقل و خرد رکھتے ہو، پھر بھی تم نے میری کوئی نہ سنی۔ کتنا کہا میں نے سختی نہ کرو، سختی سے چیزیں سنورتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ تو پھر انسان تھی، کوئی چیز تو نہیں تھی جو ٹوٹ جاتی تو بازار سے نہیں لے آتے، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ نہ جانے تم پر کس بات کا بھوت سوار تھا۔ یہی میری تربیت تھی کہ اچھی لاج رکھی شہزاد تم نے میری شب و روز کی محنت کی، اچھا صلہ دیا تم نے میری خدمتوں کا، دیکھ لیا تم نے انجام بھی۔ اسی دن سے میں تمہیں روکتی تھی۔ اس کے ماں باپ کو کیا جواب دو گے جو تمہیں بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جنہوں نے تمہاری خاطر اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی؟ اس سارے قصے میں تو مشال کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہ جس دیش سے آئی وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے، بے باک نڈر۔ اس کی تربیت اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ اب تو یہ تو ہمارا کام تھا کہ اسے ہم اپنی محبت اور توجہ سے اپنا بنا لیتے، اپنی مٹی کا اسیر کر لیتے۔ یہ اصل میں بگڑی بھی نہیں تھی، تم بگڑے ہوئے تھے، شروع سے ہی ایسے ہو تم۔ دوسروں کو اذیت دے کر تمہیں سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی اوروں کی طرح جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے رہے۔ یہ تک نہ سوچو تمہاری بیوی ہے، پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارے سامنے زبان نہ چلائے، روئے نہ۔ جو تم کرتے، جو چپ چاپ آنکھیں بند کے سب برداشت کرتی تھے، مگر پاگل یہ کیوں نہیں سوچا یہ بھی انسان ہے، گوشت پوشت سے بنا وجود۔ کہیں تمہارے ظلم پر چیختی بھی نہ؟ درد ہو تو چیخ کر نکل جانا لازمی امر ہے۔ اماں مشال کے لیے رو رہی تھی۔ اور لانتا پاس لانتی تھے، ان کو 5-7 چنڈا بھی مارو پھاڑ کے، ٹکرا مارو دماغ میں نا، اس کے دماغ گندا کھلے۔ شہزاد تم نے مجھے بہت مایوس کیا، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم اس سے محبت سے پیش آتے، نرم رویہ رکھتے، اچھی نظر سے دیکھتے، تو یقیناً جواب میں تمہیں بھی یہی سب کچھ ملتا تھا۔ اس نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اسے تو ہماری توجہ، پیار، محبت، نرمی اور اچھے سلوک کی ضرورت تھی، اور تم نے شہزاد اسے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اماں روتے روتے اپنی خفگی کا اظہار کر کے دوسرے کمرے میں آگئی۔ مشال کے بے خبر، بے سود، لاپرواہ وجود کو سیدھا کر کے بکھرے پریشان بالوں کو سمیٹ کے کمبل اڑایا۔ شہزاد بھی وہیں آ گیا، خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا، مگر اندر تو ایک تلاطم برپا تھا، بھانبڑ مچا ہوا تھا۔ رہی سہی کسر اماں کی باتوں نے پوری کر دی۔ وہ شرمندگی، تعسف، ندامت کی آگ میں پریشان ہو رہا تھا۔ وہ یہ بات نظر انداز کر سکتا تھا، نہ اسے اس خیال پر چھوڑ سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اس قدر تیز گولیاں تھیں، اور دوسرا وہ 1 ہفتے سے مسلسل استعمال کر رہی تھی۔ ایسی گولیاں تو ایک ذی ہوش و خردمند انسان کو بھی ذہنی جسمانی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتی، حتیٰ کہ وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ جبکہ مشال کے وقتی فرار میں چھپا یہ مقصد کھل کر واضح ہوا تھا، دکھ، پریشانی، کرب، غم و اذیت نے سارے وجود پر ڈیرا جما لیا۔ بڑا سخت جان تھے، ٹھیٹھا، ایسی غم و غصے سے مر جا تو بھی۔ اب کیا ہوگا؟ اماں اپنے آنسو صاف کر کے اس کے پریشان چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ مشال کی کلائی تھام کر نبض چیک کرنے لگا، بہت آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کلائی چھوڑ کے وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ عجیب ٹوٹے ٹوٹے اعصاب تھے۔ اماں کو ایک دم اس پر ترس آیا، مشال کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اب اسے ہوش کب پائے گا؟ پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ بہت مایوس تھا، سارا تن تکا صابن کے جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے! اماں نے بہت تڑپ کر مشال کا ہاتھ لبوں سے چھو کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے انہیں دیکھے گیا۔ اماں یہ 1 ہفتے سے گولی استعمال کری ہے، اب میں نہیں جانتا کہ اس نے کتنی لی ہیں۔ ایک تو قبول صورت ہے، ہوش میں لا جا سکتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ اماں اس کے لیے بہت نقصان دہ، اس صورت میں کہ وہ پہلے بھی استعمال کرتی ہو۔ شہزاد ایک کام کرو، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ بہت مشکل ہے، 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو علم نہیں ہے کہ آج اس نے کتنی گولیاں استعمال کی ہیں۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، نفی میں گردن ڈالنے لگا۔ اماں نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لکھ لعنت، حالے بھی نوپڑی ریپو دی پئی، لانتی بے غیرت نو مڑی دی نہیں پئی، بے غیرتا تے پھر اڈا فکر تے کنسرن کے شو کر رہے لانتیاں۔ تو کیا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اتنے ظالم مت بنو، انسانیت کی توہین مت کرو، کچھ خدا کا ہی خوف کر لو۔ یہ بیوی ہے تمہاری، اسلام نے تو اسے لباس قرار دیا، اور تم کیسے شوہر ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برہنہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایک مسلمان کا فرض اپنی بیوی کو صرف کھلانا پلانا نہیں بلکہ اچھا سلوک کرنا بھی ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ تعلیم، تمہاری اسلام سے محبت؟ کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے جو تم نے مدرسہ بنوایا، ہسپتال بنوایا، سب اعمال ضائع جائیں گے اگر تم اپنے حقوق الناس کا ہی خیال نہیں کرو گے۔ کتنے غلط ہو تم! میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، انسان کو تو اپنے پالتو کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے زخم پر مرہم لگاتا ہے، اور یہ تمہاری بیوی ہے کہ جانور سے بھی گئی گزری ہے؟ ذرا بھی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے۔ نکاح کے لفظوں سے تو میاں بیوی کے دل میں محبت کے سوتے پھوٹتے پڑتے ہیں۔ تم کیسے شوہر ہو جو اپنی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو مارنے پر تلے ہوئے؟ شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے خود سے، کاش میں نے تمہاری تربیت نہ کی ہوتی، یا پھر تمہاری ماں سے کوئی وعدہ ہی نہ کیا ہوتا۔ اماں زاروں قطار رونے لگی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اماں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو کسی اور رنگ میں کہہ رہا تھا۔ اچھا روئی نہیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، پھر اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ تو جس بھی رنگ کہہ رہا ہے اسے لانتیا، بے غیرتا۔
اماں نے 2-4 چنڈا تے مارنیاں چاہیے سی. منیا کہ وہ ہے کیئر ٹیکر ہے لیکن اتنا تے بنتا تھی میرے والوں ہی لا دینی. شاذر نے چپ کراتے ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا. اماں نے فوراً چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے. اماں ڈرامہ تو نہیں سی پھر. وہ اسپتال کے کمرے میں بستر پر لیٹے لیٹے رسالے کی ورقت دانی کر رہی تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے. انہیں دیکھ کر صفا الٹتے اس کے ہاتھ رک گئے. اس نے رسالہ بند کر کے اماں کی طرف مسکرا کر دیکھا. شاذر اس کے پاؤں کی جانب ٹیبل پر دھری فائل میں موجود کاغذات دیکھنے لگا جبکہ اماں اس کے سرہانے بیٹھ گئی. رات کی شفٹ ختم ہو گئی تھی. دن کی شروعات ہوتے ہی اماں 9 کے قریب اس کے پاس اسپتال میں موجود تھی. کیسی طبیعت اب تمہاری؟ رات اچھی گزری نا؟ اس کی پیشانی چوم کر وہ پوچھنے لگی. وہ اس قدر والہانہ پیار پر بے دلی سے مسکرا دی. رسالہ ایک طرف رکھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں ٹھیک ہوں. آپ میری فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس نے ایک نظر شاذر کی طرف دیکھا جو فائل بند کر کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا. وہ مسلسل ایک ہفتے سے یوں ہی چپ چاپ اپنی روٹین بناتے دیکھ رہی تھی. رات وہ اس کے پاس اسپتال میں گزارتا. ان 8 دنوں میں وہ جس قدر خاموش رہا تھا وہ اس کی اس خاموشی پر اندر ہی اندر حیران تھی لیکن اپنی حیرت کا اظہار نہیں کر سکی تھی. آئندہ تم نے ایسی بات کی تو میں بہت ناراض ہوں گی. لو بھلا بتاؤ ماں بیٹیوں کی فکر کیوں کرتی ہے؟ انہوں نے خفگی سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے دونوں بازو ان کے کندھوں کے گرد حائل کر لیے. شاذر باہر جا چکا تھا. کمرے میں صرف دونوں تھی. اماں ماں بھی تو ایسی بیٹی کی فکر کرتی ہے جو قابل محبت ہو. میں تو بہت بری ہوں, بہت بے شرم و بے حیا. اماں میں تو اتنی گیوی ہوں کہ مجھ سے صرف گھی نہیں کھائی جا سکتی, محبت نہیں کی جا سکتی. مجھ پر تو تھوکا جا سکتا ہے, محبت بھرے دامن میں سمیٹا نہیں جا سکتا. اماں میں نے اپنی حقیقی ماں اور باپ کو بدلتے دیکھا. انہوں نے کس قدر بے مربتی سے ہر تعلق بھلا کر صرف فیصلہ سنا دیا تھا. اور اماں پھر بھی آپ میری فکر کرتی ہیں. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی. وہ بہت آزردگی اور یاسیت سے کہہ رہی تھی. اماں نے ایک دم اسے اپنے سینے میں چپٹا لیا. دیکھو اس کی ذہنیت کیسی کر دی ہوئی ہے ان سب لوگوں نے. اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا ہے, اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ وہ اپنے آپ کو ویسے سمجھنا شروع ہو گئی کہ بھائی یہ جو لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. لعنتی بے غیرت کمینہ. ماں قربان کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ اپنا دل جلاتی ہو میرا بھی. تم میری بیٹی ہو, ماں ہوں میں تمہاری. اب الٹا سیدھا بولا تو ایک ہاتھ لگاؤں گی. ابھی تم خود ماں نہیں بنی نا, تمہیں کیا علم ممتا کیا ہوتی ہے, اس لیے ایسا سب کچھ کہہ رہی ہو. جب خود اولاد پیدا کرو گی پھر میں پوچھوں گی بھلا ماں باپ اولاد کو کب چھوڑتے ہیں؟ یہ تو اولاد ہی نہیں سمجھتی. اماں بہت دکھ سے کہہ رہی تھی. اس نے بہت ہی خاموشی سے ان کے سینے پر منہ چھپا لیا. تبھی شاذر دوبارہ کمرے میں چلا ہے. شاذر ڈاکٹر سے بات کر لو, پھر ہم مشال کو گھر لے کر جائیں گے. اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے اماں نے کہا تو اس نے دونوں کو دیکھا, پھر سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا. آج مشال کو ڈسچارج ہونا تھا. 8 دن پہلے سوموار کی رات کو اماں کے آنسوں کے ہاتھوں بے چین ہونے کے بجائے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہاں لے آیا تھا. ادھر دل بھی بندہ کتے اگے پاروے کٹ کے پون کے کھا جا. میڈیسن کے استعمال نے مشال کے جسم کو بالکل ہی بے بس کر دیا تھا. اندر کا سسٹم پوائزن نے نکارا کر دیا تھا. قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی. وہ جب اسے اسپتال لے کر آیا تو بہت سیریس حالت میں تھی. یہاں آ کر بھی اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پہلے تو ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے. یہ سراسر خودکشی کا کیس تھا, مگر یہاں اگر اس نے اپنا عہدہ تعلقات کام کر گئے تو اسے کسی قدر شکست سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی زندگی اس کے لیے کس قدر اہم ہے. پوائزن جسم سے نکلا تو اس کے اندر میں زندگی کی رمق دوڑنے لگی. 2 دن بعد اس نے آنکھیں کھولی لیکن تب بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نابلد تھی. بعد میں مسلسل ٹریٹمنٹ نے اسے زندگی کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا. جب اسے علم ہوا کہ وہ زندہ بچ گئی تو وہ کتنا روئی تھی. کیوں بچایا تم لوگوں نے مجھے؟ وہ اماں سے کتنا لڑی تھی. ان کے ہاتھوں کو جھٹکتے, انہیں پیچھے دھکیلتے بس مسلسل روئی گئی تھی. مجھے نہیں زندہ رہنا اماں, مجھے مار دو, مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو. وہ اماں اور اس کا چیخ چیخ کر رونا دھونا سہ نہ پایا. فوراً کمرے سے باہر نکل کے ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر گزرتے لمحوں نے اس کو پھر نارمل کر دیا. سارے دن اماں اس کے پاس رہتی اور رات ہوتے وہ خود چلا آتا. جب تک اماں اسپتال ٹھہرتی تو وہ 2-3 چکر ضرور لگاتا تھا. بعد میں وہ اماں کو گھر بھیج کر رات کے اس کے روم میں ٹھہر جاتا. اس نے اس حرکت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. اماں تو پھر بھی اسے ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کر لیتی جبکہ اس کے اندر تو اس کو مخاطب کر کے ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. شکر ہے تیرے وغیرہ بغیرت نے بھی تھوڑی جنی شرم آئی. لعنتیا. اس نے حویلی میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی. خواہ مخواہ وہاں سب پریشان ہو جاتے. جب وہ انہیں کیا بتاتا تاکہ کہ مشال نے حرکت کیوں کی ہے, وہاں تو وہ سب یہی سمجھتے تھے مشال کے ساتھ بہت خوش ہے. اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیسے وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کرتا رہا تو نہ جانے کیا کرتے. اسے رہ کر خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا. اپنے رویوں مال اور سلوک کی وجہ سے اس قدر شرمندہ تھا کہ سر اٹھا کر مشال کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی. ہر لمحہ اسے اپنے آپ ایک گٹر کی گندگی کی طرح غلیظ محسوس ہوتا. احساس سے اس قدر تھا کسی بھی پل چین نہیں لینے دیتا. تو ہے گٹر دی گندگی, لعنتیا, گٹر دا کیڑا. ڈاکٹر نے مشال کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی. اس نے سکون کا سانس لیا. تمام چارجز پے کر کے وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا. وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اور اماں آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ مشال کا خیال کرتے بہت آہستہ آہستہ میں انہوں نے پوچھا. ڈاکٹر نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی. نارمل ٹریٹمنٹ تو گھر میں بھی ہوتا رہے گا, آپ سامان سمیٹیں. وہ ایک نظر اس پر ڈال کر خود بھی سامان اکٹھا کرنے میں اماں کی مدد کرنے کو آگے بڑھا. وہ اسے اور اماں کو گھر چھوڑنے کے بعد کہیں چلا گیا. اماں اسے شاذر والے کمرے میں لے آئی جسے میں اس قدر لاغر ہو چکا تھا. بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکتی تھی. باتھ روم تک جانے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی.
تم لیٹ کر آرام کرو، میں خانسامہ سے کھانے پینے کا بندوبست کروا لوں۔ اماں اسے بستر پر لٹا کر کمبل اڑا کر ہدایت دیتی باہر نکل گئی۔ وہ بستر پر لیٹی سستانے لگی، نہ جانے کس پہر آنکھ لگی تھی اور وہ کس وقت سوئی تھی۔ جب اٹھی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا، سانس بھی اکھڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے لیٹی وہ اپنی سانس ہموار کرتی رہی، پھر وہ اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نظریں اپنے دائیں طرف اٹھی تو چند لمحے پلٹنا بھول گئی۔ شاہزادی اسی کے برابر میں لیٹا بہت انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر کمبل ہٹا کر بستر سے اتر کر کمرے میں موجود باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو شاہزادہ اٹھ کر بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گزشتہ رویے کو برقرار رکھے ہوئے خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی باہر نکلنے والی تھی۔ وشال ادھر آؤ پلیز، بات سنو میری۔ شاہزادی کی آواز سن کر وہیں دروازے پر ہی رکی دیوار تھام کر ٹیک لگاتے اس نے سہارا لیا۔ ہاں کہو، سن رہی ہوں میں۔ شاہزادی کے لہجے کی نرمی کو نظر انداز کیے وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی جمی رہی۔ اس کے خیال میں شاہزادی کے لہجے میں نرمی تبھی ہوتی تھی جب کوئی مقصد پورا کروانا ہوتا تھا یا پھر وشال سے اپنی بات منوانی ہوتی تھی۔ وہ ویسے ہی سرد نگاہوں سے دیکھتی رہی جبکہ جسم کھڑا رہنے کا متحمل نہیں تھا۔ شاہزادہ خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا، بستر پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ وہ خاموشی سے انگلیوں کو الجھائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ کیا کیا میں نے؟ بہت سرد کٹیلے انداز میں اس نے پوچھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم نے سلیپنگ ٹیبلٹس کیوں استعمال کی؟ وہ سرد نگاہوں سے اس کے جھکے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ اس کی گزشتہ خاموشی کو محسوس کر کے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ یہ سوال کر جائے گا۔ اگر اپنے جھکے سر کا اندازہ لگا لیتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ تم یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے، کوئی اور بات کرنا چاہو تو کرو۔ اس نے اس کو ٹالنا چاہا، اندر تو کڑواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ وہ سخت جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگا جو اپنی سرد نگاہوں سمیت بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں کیا ہوتا، بس مر جاتی۔ کم از کم تمہاری یہ سونپی کی غلامی اور اذیت کی زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ وہ بھی بہت پرسکون انداز میں بولی۔ وہ اپنے رویوں پر نادم تھا۔ اس قدر لاپرواہ جواب سن کر اس کے اندر تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ تو پھر ایک ہی دفعہ ساری گولیاں کھا کر مری کیوں نہ گئی، پھر بھی زندہ ہو عذاب مسلسل کی طرح؟ وہ بہت اپسیٹ تھا، سخت جھنجھلایا ہوا تھا، خود بھی نہ سمجھ پایا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ علم تو تب ہوا جب وہ اس کے الفاظ کی تردید کر رہی تھی۔ نہیں شاہزاد، تم غلط بیانی سے کام لے، میں تم پر کبھی بھی عذاب مسلسل کی طرح مسلط نہیں رہی۔ میں نے تو خود کو ختم کر ڈالنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ یہ تو تم ہی تھے جس نے مجھے مرنے بھی نہیں دیا۔ کتنے ظالم ہو تم، نہ جانے کسی نیچر کے مالک ہو تم۔ میں تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ ابھی بھی تمہارے دل میں مجھے تباہ و برباد کرنے کی کوئی حسرت رہ گئی ہوگی۔ تم ایک ہی دفعہ مجھے مار کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ ترسا ترسا کر مارنے سے تمہیں آخر کیا حاصل ہوگا؟ بہت دکھ سے کہتے وہ رک گئی، آنکھیں بند کر کے چند لمحے اپنی سانس ہموار کرنے لگی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی تم سے دور ہو جانے کی۔ تم چاہو تو میں ابھی سارے تعلق ختم کر ڈالوں، میرے لیے تو یہ عین مسرت کا مقام ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں سلیپنگ پلز آخری حد تو نہیں تھی۔ خودکشی کے اور بھی بہت سے کئی طریقے نکل آتے ہیں۔ اب بھی میں موت سے نہیں ڈرتی، کم از کم موت کی اذیت تمہاری بخشی کی اذیت سے حدار درجے پرسکون ہے۔ وہ بہت مطمئن انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگی جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ کیا ہوا شاہو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا تو ابھی عمل کر کے دکھا دیتی ہوں، مگر یہ نہیں سنوں گی کہ میں عذاب مسلسل کی طرح تم پر مسلط ہوں۔ تم نے شاہزاد ابھی عورت کی نفرت دیکھی کب ہے؟ میں نے تم پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو پاپا کے ساتھ ساتھ بڑی امی کو سب بتا دیتی، مگر نہیں شاہزاد جہازیب، تم عورت کو کبھی نہیں سمجھو گے۔ اگر میں نے تمہارے وحشیانہ سلوک کے متعلق بتا دیا تو تم بھی کبھی مجھے نہ روک پاتے۔ اگر میں مر جاتی تو تب بھی تم پر الزام نہیں آنا تھا، اب بھی سارا قصور میرے حصے میں آنا تھا، اور اگر میں دوبارہ کوشش کروں گی تو تم بھی نہیں جان پاؤ گے۔ وہ شفاق لہجے میں سب کہتی کہ اس نے اس کو جان بوجھ کر شاہو کہا تھا۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وشال کے اندر اسے چپ سادھے دیکھ کر جیسے اطمینان اترنے لگا۔ وہ خود اذیتی کے ساتھ ساتھ اذیت پسندی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ نہیں وشال، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ آنکھوں میں نرمی سے موڑ لہجے میں پیار لیے سے منع کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنستی گئی، حتیٰ کہ آنکھیں جل تھل ہو گئی۔ ایک ایسا شخص اس کو یہ کہہ رہا تھا جس کے سامنے وہ کبھی رو رو کر گڑ گڑائی تھی، جس سے اس نے اس بار بار رحم کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس وقت تو یہ شخص نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ اور اب استضائی ہنسی ہنستے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آئی ایم سوری مسٹر شاہزاد جہازیب، میں تمہارے بھیانک کھیل ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پلیز آئندہ تم اپنی جھوٹی ہمدردیاں مجھ پر نچھاور مت کرنا، نہ ہی مجھے بچانے کی ناکام کوشش کرنا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے وجود، میری بات اور میرے انکار کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ دن رات میں نے بہت سی تکلیف سہی اور چند دن مجھے سکون سے گزار لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں عذاب مسلسل کی طرح تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گی، آرام سے نکل جاؤں گی۔ میں بہت سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ تم جیسے ناقابل نفرت وحشی درندے انسان سے ہٹ کر دور ہو کر تم نے مجھے مایوس کیا۔ تم ایسے نہیں تھے، تم بھی بدل گئے ہو۔ وہ جو ایک شاہو کہیں تھا وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ بھی مر گیا۔ تم نے شاہزاد اسے بھی مار دیا، تم میری ساری خوشیوں کو مار دینا چاہتے ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں سب کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، ایک عاجزی تھی، جبکہ وشال کی آنکھیں نفرت کی گرد سے ہٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ زبان تک نہ ہلا سکا، کچھ کہنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا، وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اس کو بغیر معافی مانگے سزا مل گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی، کچھ دیر اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر وہ کمرے سے نکل کے بے بسی سے دروازے کے ہلتے پردے کو دیکھتا گیا۔ لانتیا بندہ دے کرتوت ہی نہ کرے، دادی پہلے گاندھی نہ کھولے بغیرتا جے بعد دے وچ شرمندگی ہوے تے بعد دے وچ معافی دے الفاظ ہی نہ منہ چوں ادا ہون۔ لاکھ لعنت تیری زندگی تے لعنت، مر جا تو بھی۔
شاید انہوں یقین آئی ہوئے کہ تین آدم اپنے کتے تھے، بے غیرت آدمی، لعنتی انسان۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس بغیرت کو دل بھر کے گالیاں نکالیے گا اس لعنتی کمینے کو، اور انشاءاللہ اب مجھے زیادہ دیر نیند آ رہی ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔